बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अब हम इस चीज़ पर गुफ्तगू करते हैं कि इल्म कलाम का मौजू क्या है, यानी इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इस एतबार से अगर हम आइम्मा कलाम की कुतुब की तरफ रुजू करें तो वो इसको यूँ बयान करते हैं कि इल्म कलाम वो इल्म है जिसका मालूम यानी जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इस एतबार से ज़ेर बहस आता है कि कैसे वो इस्लामी अकायद के ऊपर दाल है, उन्हें साबित करने वाला है, उनकी तरफ रहनुमाई करने वाला है। अब इस बात को समझने के लिए कि इल्म कलाम वो इल्म है जिसमें मालूम से इस हैसियत से बहस की जाती है कि वो इस्लामी अक़ीदे पर दाल है, हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेब एक ऑब्जेक्ट है तो एक फ़िज़िक्स वाला शख्स जब इसका मुताला करता है तो वो मिसाल के तौर पर सेब को यूँ देखता है कि इसमें हरकत, इसमें इसकी कमियत और मोशन, इस तरह के जो कवानीन हैं वो उसके एतबार से वो सेब का मुताला कर रहा होता है। इसके मुकाबले में सेब ही का मुताला जब एक और शख्स यूँ करता है कि इसके अनासर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह जो मुरक्कब बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह, तो उसे केमिस्ट्री का इल्म आप कह देते हैं। और इसी सेब को जब इस जहत से देखा जाए कि इसके इंसानी सेहत वगैरह पर मिसाल के तौर पर क्या असरात हो सकते हैं, इसके किस तरह से वो रिलेट करता है किसी ज़िंदगी के साथ, तो ये इल्म तिब का मौजू बन जाता है सेब। और यही सेब जब यूं इसके ऊपर सवाल उठाया जाए कि क्या इसके खाने का शरई हुक्म क्या है, क्या इस पर सवाब मुरतब होगा या इक़ाब मुरतब होगा, तो ये एक फ़क़ीह का मौजू बन जाएगा सेब। और इस जहत से कि इसको हुदूस लाहक है, यानी इसकी एक ख़ास वजह है जबकि कुछ और हो सकती थी, इसका एक ख़ास साइज़ है, इसका ख़ास जायका है, इसका ख़ास रंग है। इस एतबार से नहीं कि मैं केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, बल्कि इस एतबार से ये सब तखसीसात हैं, ये सब हुदूस हैं और ये कुछ और भी हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें इसके मुमकिन होने को जाहिर करती हैं जो इस बात को लाजिम कर रही हैं कि इनका कोई मुहदिस हो। तो अब आप देखें सेब का ये जो मुताला है, इस मालूम का ये वाली जो जहत है कि ये हुदूस और फिर एक मुहदिस पर दाल है, ये इल्म कलाम का मौजू बन जाएगा अब सेब। और फिर इस तरीके से हम जब मुहदिस को साबित कर लेते हैं, फिर उसकी सिफ़ात को ये किसी तरीके से उस पर दाल बन रहा होता है कि वो बाइरादा होगा, फिर वो उमूम कुदरत के प्रिंसिपल से हम कहते हैं कि वो मोजिज़ा भी दिखा सकता है, और फिर वो कि जिसको अपना नुमाइंदा बना सकता है उसके लिए एक दलील दिखा सकता है उसकी सच्चाई के लिए, फिर उस शख्स के सच्चे शख्स के कौल की बिना पर आखिरत का सबूत हो सकता है। तो इस तरह करके ये एक लाइन बन जाती है आर्गूमेंट की। इसी तरीके से मालूम की एक और मिसाल लें कि फ़र्ज़ करें कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, एक नहवी जब उसकी नहव की तरकीब करने लगता है तो उस एतबार से वो अल्फाज नहव का सब्जेक्ट बन जाते हैं। यहाँ जो मालूम है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ नहव बनता है। लेकिन इल्म कलाम का जब एक माहिर उसको देख रहा है तो वो इस जहत से देख रहा है कि कौन से अमूर ऐसे इससे साबित हो रहे हैं जो क़तियत के दर्जे पर हैं और उनके इनकार से अबदी इक़ाब का ख़तरा हो सकता है। एक फ़क़ीह इंसानी फ़ेल से मुतल्लिक़ जो अहकाम हैं शारे के नज़दीक, वो उनसे बहस कर रहा है। तो अब मालूम एक है लेकिन जहत बदलने से वो चीज़ बदल रही है। तो इल्म कलाम का मालूम ये है, यानी ये मालूम के साथ इस जहत से बहस है कि किस तरह वो इस्लामी अकायद के ऊपर दाल हो जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसके दो पहलू हैं। एक, इल्म कलाम का मौजू वो अकायद हैं जो शरीयत मुतहरा से साबित हैं, इसमें उनका बयान होता है, और वो उमूर जिनसे वो साबित होते हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। इसी को उलमा यूँ भी कह देते हैं कि इल्म कलाम के अंदर ज़ात बारी की सिफ़ात और अफ़आल और उसके वजूद के अहकाम बयान होते हैं और इससे मुतल्लिक़ जो अहवाल हैं उन्हें बयान किया जाता है। तो ये इल्म कलाम का मौजू है। तो हमने पिछली वीडियो में इमाम गज़ाली का एक इक़्तिबास आपके सामने रखा था। आप फरमाते हैं कि इल्म कलाम का मौजू क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो फरमाते हैं इक़ामतुल बुरहानी अला वजूद रब। नंबर 1, दलील कायम करना, बुरहान कायम करना रब ताला के वजूद पर, व सिफ़ाती ही, उसके सिफ़ात के वजूद पर, व अफ़आली ही, और उसके फ़ाइल होने पर, उसके अफ़आल पर। देखें, अफ़आल वही करेगा जो फ़ाइल हो सकता है, जो मुख्तार हो। व सिद्क़ रसूल, और उसके नबियों की सच्चाई पर ये दलाइल कायम करना। ये पहली वीडियो में हम इस पर तरह तफसील से बात थोड़ी सी की थी हमने। तो वो कहते हैं ये 4 चीज़ों का इस बात
یہ ہے علم کلام کا سکوپ، اور اس میں بہت سارے امور ہیں جس کو میں انشاءاللہ آگے کر کے آپ کو وہ چیپٹرائزیشن دکھاؤں گا علم کلام کے ٹپیکل کتاب کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دلیل قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں یہ سوال لینا اہم ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ نبی کی خبر سے بحث کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ علم کی بحث کا آغاز یہاں سے نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اس شخص نے یہ بات کہی ہے جو دعوی نبوت کر رہا ہے، اس لیے تمام امور بس یہاں سے ثابت ہو جائیں گے۔ اس میں ایک سرکولیرٹی ہے۔ متکلمین اس کو بہت پہلے بھانپ گئے کہ اگر ہم بحث یوں کریں گے، مثال کے طور پر کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، تو ظاہر ہے اسے دلیل تو دینی پڑے گی نا، ورنہ اگر صرف کسی کا دعوی نبوت ہی اس کی سچائی کی دلیل ہو تو ہر شخص جو دعوی نبوت کر دے وہ پھر نبی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ اس کا صادق ہونا، اس کے دعوے پر کچھ ایڈیشنل ججمنٹ ہے، ایک اضافی بات ہے، یعنی مدعی نبوت ہونا صادق ہونے کے ہم معنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے صدق کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اچھا، اب وہ دلیل ظاہر ہے اس کا اپنا قول نہیں ہو سکتا صرف کیونکہ وہ کہہ رہا ہے، ویسے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم یہ کہیں گے چونکہ یہ شخص جو مدعی نبوت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے اور خدا نے اس کو بھیج دیا ہے، تو اس میں سرکولیرٹی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے اور یہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے، خدا کی وحی کہہ رہی ہے، یعنی خدا کی وحی کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے، تو اس میں کلیئر کٹ سرکولیشن ہے۔ پھر آپ ایک اور طرح دیکھیں، مزید سوال کو کمپلیکیٹ کریں، خدا کی وحی میں صدق بیان ہوا ہے، کذب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ اب ہم کہیں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ خدا سچا ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص سچا ہے، تو کون کس کی گواہی قائم کر رہا ہے؟ اس میں سرکولیرٹی ہے۔ اسی لیے متکلمین کہتے ہیں کہ وہ امور جس پر سما کی صداقت کا انحصار ہے، دعوی نبوت کرنے والے شخص کی صداقت کا انحصار ہے، وہ سما سے ثابت نہیں ہو سکتے، وہ دلائل لفظیہ سے ثابت نہیں ہو سکتے، یعنی وہ وحی کے اندر جو امور بیان ہوئے ان سے ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو پہلے آپ کو کسی اور طریقے سے ثابت کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس بارے میں اتنے کلیئر ہیں ہمارے لوگ کہ یہ امام غزالی کی آپ عبارت پڑھیے، یہ الاقتصاد، امام غزالی کی کتاب ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، اس میں آپ فرماتے ہیں، عربی عبارت کو اگر میں چھوڑ دوں تو آپ کہتے ہیں کہ علم ضروری، یعنی جو اولیات عقلیہ جنہیں کہتے ہیں، نیسیسری نالج، جیسے کہ میں یہاں موجود ہوں، مجھے اس کی نیسیسری نالج حاصل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ علم ضروری کے سوا جو امور ہیں وہ تین قسم کے ہیں، وہ جو صرف دلیل عقلی سے معلوم ہوتے ہیں نہ کہ دلیل شرعی سے، وہ جو صرف دلیل شرعی سے معلوم ہوتے ہیں نہ کہ دلیل عقلی سے، اور وہ جو دونوں سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم جو صرف دلیل عقلی سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی قسم میں ان امور کا علم شامل ہے جیسے کہ حدوث عالم، اس کے ایک محدث کا علم کہ اس کا ایک کو بنانے والا ہے، اس محدث کی صفات جیسے کہ اس کا قادر ہونا، اس کا عالم ہونا، اس کا مرید ہونا، اس کا علم، قدرت، ارادہ۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ امور ثابت نہ ہو، یعنی یہ خدا ثابت نہ ہو، اس کی صفات ثابت نہ ہو، تو شرع کا اس بات ممکن نہیں، کیونکہ شرع کلام سے عبارت ہے، وہ خطاب الہی ہے۔ بس جب تک ذات باری کی صفت کلام ثابت نہ ہو، شریعت ثابت نہیں ہو سکے گی، یعنی جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ خدا کلام کر سکتا ہے، تو کیسے ایک نبی جو یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا اس کا اثبات ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کے لیے کسی کا تصور خدا ایسا ہو کہ اس کے لیے کلام محال ہو تو کہیں گے کہ پھر میٹافوریکل معنی میں ہوگی نا وہی، تو پھر حقیقی معنی میں آپ مراد نہیں لے سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ترتیب میں کلام نفسی پر مقدم ہے، اس کا اثبات کلام نفسی اور اس پر مبنی امور سے ہونا محال ہے، کیونکہ آپ ترتیب میں پھر الٹ ہو گئے نا، جو چیز پہلے ہے اس کو بعد والی سے ثابت نہیں کر سکیں گے آپ۔ بعض محققین نے البتہ تکلف سے کام لیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایک گروہ ہے، مسلمانوں کی روایت میں یہ بھی ایک گروہ رہا ہے جن کا خیال تھا کہ ہم نبی کے دعوے کو بنیاد بنا کر معجزے سے ہی سب کچھ یہ آرگومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آرگومنٹ کنسسٹنٹ نہیں ہے، اس کے اندر گیپس ہیں۔
یہ جو بات امام غزالی نے فرمائی ہے، امام غزالی کا انتقال ہے 505 ہجری میں، یہ امام غزالی نے پہلی دفعہ نہیں کہہ دی، یہ اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ ان سے پہلے بھی کہتے آئے ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے قاضی باقلانی رحمہ اللہ کی ایک عبارت رکھتا ہوں، جو ان کی کتاب ہے التقریب والارشاد اصول فقہ پر، اس میں انہوں نے شروع میں علم کے اوپر بحث کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی عبارت ہے کہ دین سے متعلق کل حقائق کے احکام کا علم 3 اقسام میں بند ہے، یعنی جتنا بھی میرا نالج ہے وہ جو دین سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں وہ 3 قسم کے احکام، وہ 3 طرح کی اقسام میں کیٹیگرائز ہو سکتی ہیں۔ وہ جو صرف عقل سے جا سکتے ہیں نہ کہ سما سے، وہ جو صرف سما سے ہی جانے جا سکتے ہیں نہ کہ عقل سے، اور وہ امور جن کا علم عقل اور سما دونوں سے ہوتا ہے۔ تو امام غزالی کی یہ بات انہوں نے پہلی دفعہ بیٹھ کے انوویٹ نہیں کر لی تھی، یہ پیچھے سے ایک روایت ہے جس کو امام غزالی نے وہاں پر بیان کیا، اور پھر قاضی باقلانی اسی طرح سے اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کلام کے عمومی چیپٹرز کیا ہیں۔ تو وہ جو الحاد سے متعلق سوالات وغیرہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے تھے، اب آپ دیکھیے گا علم کلام کی پوری چیپٹرائزیشن ہی ایسی ہے۔ سب سے پہلے متکلمین علم سے بحث شروع کرتے ہیں، ایسا اس لیے کہ اگر میرے اور میرے اوپوننٹ کے درمیان یہی طے نہیں ہے کہ حقائق کا ادراک کیسے ممکن ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، علم کے ماخذات کیا ہیں، تو ہمارا جھگڑا ہمیشہ قائم رہے گا۔ دیکھیں ایک ہندو یا عیسائی کے ساتھ ہمارے جھگڑے کی نوعیت یوں ہوتی ہے، بحث کی نوعیت، کہ وہ ایک ایسی ذریعہ علم کا دعویٰ کر رہا ہے جس کو ہم معتبر نہیں کہتے، یا وہ ہمارے ایک دعوے سے مطابقت نہیں رکھتا، یا ایک شخص جو یہ کہے کہ میں حس سے آنے والی معلومات کو علم ہی نہیں سمجھتا، اس کا اور آپ کا ایک پرنسپل جھگڑا ہو جائے گا۔ یا عقل جس طریقے سے تجربے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص ایک لمیٹڈ تصور قائم کر دے تو اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جائے گا۔ تو ذرائع علم ہیں کیا؟ سب سے پہلے یہ طے ہونا ہے کہ حقائق کا ادراک انسان کیسے کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو مدارک علم کی بحث اس کو کہا جاتا ہے کہ ماخذات علم کیا ہے، علم کا یعنی ادراک کن کن طریقوں سے انسان کو ہوتا ہے۔ جب یہ بحث متکلمین کر چکتے ہیں، اس میں مطلب جو ان کے اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کو وہ نپٹا چکتے ہیں اور اپنا ایک تصور علم واضح کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علم سے یہ مراد ہے، تو پھر وہ اس بات ذات باری پر بحث شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ دلیل حدوث عام طور پہ لاتے ہیں، اور مسلم فلاسفہ کی ایک روایت ہے دلیل امکان کی، وہ الگ ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو دلیل حدوث کے 2 مقدمے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے اور حادث کے لیے محدث چاہیے، اس کے اوپر وہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ ناقدین کے اعتراضات لاتے ہیں کہ عالم کے حدوث پر جو بھی ممکنہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، کہ عالم کی ایک بگننگ ہے، یہ دعویٰ ہے، تو اس کے اوپر جو بھی اعتراضات ہیں وہ لاتے ہیں، اس کو وہ رفع کرتے ہیں۔ امام رازی نے 63 پیجز نہایت العقول کتاب میں اس چیز پر وقف کیے ہیں کہ حدوث عالم پر جو مخالفین اعتراض کرتے تھے مسلم فلاسفہ، وہ سب لائے ہیں، اور پھر انہوں نے تقریباً 51 صفحوں میں جواب دیا۔ تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس کو بہت رچ ٹریڈیشن ہے، بہت تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ پھر محدث کی ضرورت، چلے یہ ثابت ہو گیا عالم حادث ہے، تو ہو سکتا ہے حادث چیز خود ہی ہو جائے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا، کچھ لوگ مطلب یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ بگ بینگ تو ہو گیا، ہو سکتا ہے خود ہی ہو گیا، بس ہم بگ بینگ ایک دفعہ مل جائے تو پوری کائنات ایکسپلین کر لیں گے، لیکن بگ بینگ کیسے ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں خود ہی ہو گیا ہوگا، کوئی اینٹائی میٹر ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو محدث کی ضرورت کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں حادث کو محدث کی ضرورت ہے؟ اور پھر وہ محدث جب ثابت ہو گیا تو محدث کی کچھ صفات ہوں گی، وہ محدث کیسا ہے؟ یہ اصل میں صفات باری کی بحث ہے۔ تو متکلمین عام طور پہ صفات باری کو 4 قسم میں رکھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو صفات سلبی کہتے ہیں، سلبی صفات، نیگیٹو، یعنی جس سے خدا کی تنزیہ کی جاتی ہے۔ مثلا خدا کی تنزیہ بیان کی جاتی ہے اس چیز سے کہ اس کا آغاز ہو، اس کا انتہا ہو، یا وہ فائنائٹ ہو، یا وہ زمان میں ہو، یا وہ مکان کے اندر ہو، کیونکہ جو چیز زمان و مکان میں ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر حادث ہوتی ہے، ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو خدا کا حدوث سے ماورا ہونا، مخالفت الحوادث جسے کہتے ہیں، اس کا اقرار کرنا کیوں لازم ہے، اس کے لیے کیوں خدا کے لیے ضروری ہے، ان کو خدا کی صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی ہیں جو صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں، صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جن کا ہم پازیٹیولی اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ 7 یا 8 ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات، اللہ تعالیٰ کے لیے علم، اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت، اس کے لیے ارادہ، اس کے لیے کلام، سمع اور بصر کا اقرار، اور 8ویں صفت
جو ہمارے ماتریدیہ کہتے ہیں وہ ہے تکوین، اشاعرہ 7 کرتے ہیں اور وہ اصل میں تکوین کو قدرت کے اندر ریڈیوس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ماتریدیہ ایک خاص وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یعنی دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جن کا عقل ادراک کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو کچھ صفات ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں صفات فعلیہ، جو ایکٹیو صفات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی شے خلق ہو کے سامنے اس کا کوئی اثر بھی آتا ہے، تو ان کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کا رازق ہونا، کہ جب کوئی خالق ہے یعنی خلق ہو رہا ہے تو پھر کوئی مخلوق ہے، کوئی رزاق ہے تو اس کا مطلب کس کو رزق دیا بھی جا رہا ہے، اینڈ سو آن سو فور۔ تو یہ رحمان ہونا، رحیم، یہ سب کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تیسری۔ چوتھی قسم کی صفات کو صفات خبریہ کہتے ہیں، صفات متشابہات بھی کہتے ہیں، جن کا ادراک صرف خبر سے ہوا ہے اور ہم ان کی حقیقت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، ان کا معنی کا ادراک نہیں رکھتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عین کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے انگلی کا ذکر آیا ہے قرآن حدیث میں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا تصور آیا ہے قرآن میں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صفات خبریاں ہیں، کیونکہ صرف خبر کے ذریعے سے ان کا ادراک ہوا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے کیا احکام ہیں، چاہے وہ صفات ثبوتیہ ہوں یا صفات تنزیہہ ہوں، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحثیں ہوتی ہیں کہ خدا کیوں کن چیزوں سے منزہ ہوگا، کچھ سے متصف ہوگا۔ پھر افعال باری تعالیٰ کی بحث ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اس میں حسن و قبح پر بحث آتی ہے، what is good and what is evil، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حکمت کا کیا معنی ہے، عدل کا کیا معنی ہے، اور کیا یہ تصورات اللہ تعالیٰ کے لیے لاگو ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال پر بھی لاگو ہیں، یہ بحث ہوتی ہے۔ پھر اس سے کچھ ڈیریویٹو مسائل نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ تکلیف بدون شرع، جس شخص تک نبی کی خبر نہیں پہنچی، کیا وہ اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کے لیے ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے اگر وہ مر گیا؟ تو ہمارے ہاں معتزلہ اور اشاعرہ اور اسی طرح ماتریدیہ کے ہاں اس پر اختلاف ہے کچھ۔ اس کی وجہ جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا تحسین و تقبیح کا تصور فرق ہے، عدل کا یہ ڈیفائن تھوڑا سا الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح تکلیف مالا یطاق کی بحث ہے، یہ اصل میں ڈیریویٹو ہے۔ تکلیف مالا یطاق کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا حکم دے سکتے ہیں جس کو ادا کر سکنے کی اس میں صلاحیت ہی نہ ہو، اس کو تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حکم دیں کہ جاؤ جا کر کیٹو پہاڑ اٹھاؤ اپنے سر پہ، یہ میں نے تم پر واجب کر دیا ہے، اور اگر تم نے نہ اٹھایا تو میں تمہیں عقاب دوں گا، مثال کے طور پر یہ واجب ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم صادر ہو سکتا ہے؟ اب اس میں جو بھی اختلاف ہے وہ اصل میں تحسین و تقبیح کے اوپر مبنی ہے کہ آپ نے حسن و قبح کو ڈیفائن کیسے کیا ہے، اور کیا مورل پروپوزیشنز جو انسانی سطح پر لاگو ہیں وہ خدا کے اوپر لاگو سمجھتے ہیں آپ یا نہیں سمجھتے۔ پھر افعال عباد اور انسانی افعال کی جو خلق اور کسب کی بحث ہے، جس کو جبر اور قدر کی بحث کہتے ہیں، وہ افعال عباد کی بحث ہے، وہ اس کی باری آتی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ افعال عباد صرف ایک ڈیریویٹو مسئلہ ہے افعال اللہ کے تحت، اور تحسین و تقبیح کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے الحمدللہ اس کو بہت صحیح جگہ پہ جا کے پلیس کیا ہے کہ خدا کے فعل اور بندے کی فعل میں نسبت کیا ہے۔ اصل میں یہ بحث اس چیز کی ہے، اور یہ بحث تب سیٹل ہوتی ہے جب آپ پہلے تحسین و تقبیح کا اصول پیدا کریں، اس کو واضح کریں۔ جب یہ اسی بحث ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے ضرورت نبوت کی بحث، اور ضرورت نبوت کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ بحث آتی ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے نبی کی کیا ضرورت ہے، اور اگر نبی کی ضرورت ہے بھی تو کسی کا نبی ہونا کیسے طے ہوتا ہے؟ اگر معجزے سے ہوتا ہے تو کیا معجزہ ممکن ہے؟ پھر معجزے کی وجہ دلالت کیا ہے؟ اور یہ ایک خاص شخص جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، اس کا معجزہ کیا ہے؟ کیا واقعی اس کے لیے معجزہ دکھا دیا گیا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ضرورت نبوت کے تحت زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ساری بحث ہو گئی کہ نبی کا نبی ہونا ثابت ہو گیا، اب بحث سمعیات میں آ جاتی ہے، یعنی دلائل لفظیہ میں آ جاتی ہے۔ وہ امور جو نبی سے ملنے والے منقول امور یا نبی سے ملنے والی وحی ہے اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو سمعیات کا چیپٹر کہتے ہیں ہمارے علم کلام میں۔ اس کے تحت چند مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پہ حیات بعد از موات، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو
پھر اس سے متعلق احکام کیا ہیں، کیا ہوگا، ان کے کیا احوال ہیں، تو احوال قیامت، جنت، دوزخ، ثواب، عقاب، یہ جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں عقل یہ حکم تو لگاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ سب ممکن ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو، ثواب و عقاب ہو، لیکن عقل انہیں واجب نہیں کہتی، عقل یہ نہیں کہتی کہ یہ لازمی ہے کہ یہ ہو کر رہے۔ تو اسی لیے متکلمین نے آخرت سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو دلائل عقلیہ کے تحت نہیں رکھتے، بلکہ ان کو وہ سمعیات کے تحت رکھتے ہیں کہ یہ صرف سمع سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تحسین و تقبیح کے جو مسائل ہیں ہم دیکھیں گے، اشاعرہ کے نزدیک صرف سمع سے ثابت ہوتے ہیں، کس چیز پر ثواب ہوگا، کس پر عقاب ہوگا، یہ کہتے ہیں صرف سمع سے ثابت ہوتا ہے۔ تاہم معتزلہ کے نزدیک ایک لسٹ ہے جو ان کے خیال میں عقل بھی وہاں پر کارآمد ہے ان کا جواب دینے کے لیے، اور ماتریدیہ کے ہاں ایک چند بہت تھوڑے سے احکام ہیں جس میں وہ یہ قول رکھتے ہیں کہ عقل سے بھی یہ طے ہوتا ہے کہ ان پر ثواب اور عقاب مرتب ہونا چاہیے۔ پھر خدا نے جو وعدے کیے ہیں اور جو وعید ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے خدا کیا کرے گا، کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے، کس چیز پر وہ دھمکی دے رہا ہے، یہ ظاہر ہے یہ ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے جب تک کہ سمع نہ آ جائے، ہمارے پاس نبی کی خبر نہ آ جائے۔ پھر ایمان کی کیا تعریف ہے، کفر کی کیا حقیقت ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، کیونکہ آپ واقف ہوں گے کہ ہمارے ہاں جب سب سے پہلی جو بحثیں پیدا ہوئیں اس میں یہی ہوئی کہ کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا نہیں ہے، تو یہ بحث پھر ظاہر ہے ایمان کی تعریف اور کفر کی حقیقت کے ساتھ جڑتی ہے جا کر، تو اس لیے یہ سمع سے متعلق بحث ہے، عقل سے نہیں، کیونکہ کفر اس حکم کو جاری کرنا ہے کہ ایک شخص کو ہمیشہ عذاب ملے گا، اور ظاہر ہے یہ عقل کا دائرہ نہیں ہے یہ طے کرے کہ کون ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی کس کو ثواب ملے گا، کس کو عقاب ملے گا اور کتنا، یہ ججمنٹ انسان نہیں اپنی طرف سے پاس کر سکتا، تو اس لیے سمعیات کے تحت آتی ہیں۔ پھر مسائل خلافت و امامت میں چونکہ ہمارے ہاں نزاع ہوا، بعض گروہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ خلیفہ ہوں، وہ امام ہوں، اور وہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ ایک نامینیٹڈ گویا ایک تصور ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی لیڈرشپ کا، تو اس لیے یہ بحث ہوئی کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کا تصور کس طرح سے ہوگا۔ اگرچہ شروع میں یہ فقہیات کی بحث رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو اصول کے اندر یہ بحث پینیٹریٹ کی، کیونکہ اس میں بعض لوگوں نے بہت زیادہ مبالغہ کیا، تو اس لیے ہمارے متکلمین نے اصول جو ہماری علم کلام کی جو کتابیں ہیں اس کا ایک آخری چیپٹر وہ اس کے اوپر بھی بندھا کرتے ہیں عام طور پر۔ تو خلاصہ یہ کہ علم کلام کا جو موضوع ہے اس میں واجب، ممتنعات اور ممکنات، what is necessary, what is impossible and what is possible، ان سے متعلق جتنے احکام ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اور جب میں نے یہ لفظ کہا اسلامی قانون، تو مراد ہے حقائق کو جاننے کے جو اسباب ہیں اسلام کی روح سے ان کے مطابق۔ اب یہ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن کو ہم عقلی احکام کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو شرعی احکام کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے نا آگے علم کلام کے منہج پر، تو مزید بات نکھر کے واضح ہو جائے گی۔ تو اب واجب سے مراد ہم نے لیا ذات باری اصل میں، اور اس کے لیے کیا مطلب واجب ہے اور کیا محال ہے، تو ممتنعات ذات باری کے لیے بھی، اور کائنات میں کن چیزوں کا اظہار ہونا ہی محال ہے ان کا بیان، اور کیا ممکن ہے، یعنی خدا اصل میں ممکنات کی بحث اس چیز کی بحث ہے کہ خدا کے افعال کن چیزوں میں ہونا جائز ہیں اور کن میں ہونا جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تکلیف مالا یطاق اصل میں ممکنات کی بحث ہے، کین اٹ ہیپن، تو کیا ممکن ہے اور کیا محال ہے خدا کی قدرت کے اعتبار سے۔ تو یہ اصل میں پوری بحث ہے علم کلام کی، جب تک یہ معاملہ سیٹل نہ ہو آپ پریکٹیکل نوعیت کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، علم کلام اندھے تعصب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ علم و یقین پر مبنی اسلام کی حمایت ہے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں کہ علم کلام کا سارا موضوع جو ہے وہ ذات باری، اس کی صفات، افعال کے ارد گرد ہے۔ نبوت اصل میں خدا کے افعال میں سے ایک فعل ہے کہ وہ کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، تو یہ فعل ہے اس کا۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اصل کے علم کلام جس کو ہم کہتے ہیں اس کا موضوع رب تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے،
اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان یہ علم کلام کا موضوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم کلام کے اگر آپ متبادل نام اسلامی تاریخ میں جا کے دیکھیں کیا ہیں تو وہ ہے علم التوحید، اصول الدین، علم العقائد، الفقہ الاکبر۔ علم کلام تو ایک ایسا لفظ ہے جس کی میں آگے بات کرتا ہوں، جو بعد میں اس کے لیے مشہور ہوا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، مثلا امام ماتوریدی کی اگر آپ کتاب اٹھائیں، 333 ہجری میں آپ کا انتقال ہے، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ اسی طریقے سے علامہ عبد القاہر بغدادی 429 ہجری میں ان کا انتقال ہے، ان کی کتاب کا نام ہے اصول الدین۔ تو ہمارے کئی علماء نے علم کلام کے نام سے جو مواد ہے وہ یا کتاب التوحید کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یا اصول الدین میں لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ دین کے پرنسپلز ہیں جس کے اوپر دین کھڑا ہے۔ توحید سب سے پہلا پرنسپل ہے جس میں سب چیزیں جا کے ریڈیوس ہو جاتی ہیں۔ پھر چونکہ اس میں عقائد کا بیان ہے تو اس لیے بعض علماء نے اس کا نام رکھا ہے عقائد کے نسبت سے، جیسے امام غزالی کی کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، یعنی عقائد کے اندر میانہ روی۔ پھر امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، الفقہ الاکبر اور دوسرے کو وہ اصغر کہتے تھے۔ فقہ الاکبر علم کلام ہے، یہ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، اور جو اعمال سے متعلق احکام ہیں اس کو وہ کہا کرتے تھے الفقہ الاصغر ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ ڈیریویٹو ہے، یہ جزیات ہیں، اور جو فقہ علم کلام ہے وہ پرنسپلز ہیں۔ اچھا، اب آخری بار یہ بات کر لیں اس ویڈیو کے کہ بھئی اس کو کلام کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی کتابوں میں کئی وجوہات ہیں، 2 اہم ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ علم کلام کو کلام کہنے کی وجہ یہ شاید ہے کہ اس میں نظری بحث ہے، اس میں بس کلام ہی کلام ہے، اس میں عملیات سے متعلق نہیں ہے کچھ، یعنی اس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ فلاں مسئلے میں کلام یوں ہے یا وہ ہے، یعنی اس کا حکم یوں ہے یا وہ ہے بس۔ تو چونکہ اس میں پریکٹیکل مسائل سے متعلق بحث نہیں ہو رہی، صرف نظری مسائل سے متعلق ہے، اس لیے اس کو کلام کہا۔ اسے علم کلام کہنے کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جو 2 صدی ہجری میں اور 3 صدی ہجری میں ایک مسئلہ جو بہت اہمیت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے اس علم کو بہت زیادہ شہرت بھی ملی، وہ مسئلہ خلق قرآن ہے کہ کیا قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیلات کو ہم انشاءاللہ اس کی جگہ پہ بیان کریں گے، کیونکہ دیکھیں قرآن کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ایسے ہی اٹر کیے ہیں، ایسے ہی بولے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں الف لام میم، کیونکہ اس میں ایک حدوث ہے، اس میں ٹائم لیپس ہے کہ پہلے الف ہے پھر لام ہے پھر میم ہے، تو کیا یہ زمانہ اللہ پر بھی ایسے ہی گزرا ہے؟ یہ اس کا ایک پہلو تھا، اور اس سے متعلق اور پہلو بھی ہیں مسئلہ خلق قرآن پر، جس کی وجہ سے یہ محل نزاع بن گیا ہمارے ہاں۔ تو چونکہ یہ کلام اللہ سے متعلق مسئلہ تھا اور اس میں بہت زیادہ رد و قدع اور بہت زیادہ بحث ہوئی اور بہت زیادہ نزاع کی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کلام کو علم کلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کلام اللہ کے متعلق نزاع کی وجہ سے اتنا زیادہ عام ہو گیا مسلمانوں میں، اور اس کے اوپر مبنی ہوا، پھر اور بحثیں اس کے اندر شامل ہوتی گئیں۔ تو علم کلام کا لفظ بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آپ نے ایسا لفظ لکھا ہوا ہے، گویا اس میں ایک قسم کی اجنبیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اجنبیت کوئی علمی وہ بات نہیں ہے، الفاظ میں جھگڑا نہیں ہوتا، ناموں میں جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، وجہ تسمیہ جیسے میں نے کہا متعدد ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی کو علم کلام نام پسند نہیں ہے تو اس کو علم التوحید کہہ دے، اسے اصول الدین کہے، جیسے کہ ہمارے ائمہ کہا کرتے تھے۔ تو ناموں کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو ہمارے اس چینل کو آپ چاہیں تو اصول الدین کا چینل سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو اس سیشن کو یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ علم کلام کا فائدہ کیا ہے، ہماری دینی روایت نے اس کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم۔